अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मेरी प्यारी, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टॉपिक है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम और तहज्जुद मिरेकल स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाने व तआला मेरी इन बहनों को बहुत अजर अता फरमाए और इनसे पहले जिनकी मेरेकल स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अल्लाह सुब्हाने व तआला उनको भी बहुत अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, खतःकार हूँ। अल्लाह सुब्हाने व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो कमेंट ऑफ द डे है उसको सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम आपी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अगली वीडियो में मेरे सवाल को ज़रूर शामिल करें। आपी, अगर हम दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो उस वक्त आपी क्या हम एक ही मकसद के लिए दरूद इब्राहीम पढ़ें या हम किसी भी मकसद के लिए जो है दरूद इब्राहीम पढ़ सकते हैं? और क्या हमें सिर्फ अपनी एक ही दुआ के लिए एक बार दरूद इब्राहीम जैसे हम पढ़ते हैं उसी दुआ के लिए दुआ करें या हम अपनी सारी परेशानी और मुश्किलात के लिए दुआ कर सकते हैं? आप मेरे सवाल को ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल कीजिए और जवाब दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपको मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगी कि देखें, जब दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं या हम सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की जितनी सूरतें हम उनकी तिलावत भी कर रहे हैं, मेरी प्यारियों आप हर चीज़ के लिए दुआ कर सकती हैं। हाँ, ये बात है कि जैसे कि आप सूरह यासीन अगर आप पढ़ रही हैं और आप किसी मकसद के तहत पढ़ रही हैं और आपकी दुआ एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे रिश्ते के लिए है या किसी जॉब के लिए या किसी इस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल आप सबसे पहले वो वाली दुआ कर लें। उसके बाद आप सब परेशानियां मुश्किलात जो हैं उनके हल के लिए भी ज़रूर दुआ करें। देखिए, कबूल अल्लाह सुब्हाने व तआला ने करनी है। दरूद इब्राहीम जब भी आप लोग पढ़ती हैं उसके लिए तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर हर चीज़ के लिए दुआ कर सकती हैं, अल्लाह सुब्हाने व तआला ज़रूर कबूल करेंगे। मेरी प्यारी, आप किसी भी मकसद के लिए दुआ कर सकती हैं, चाहे आप दरूद इब्राहीम पढ़ रही हैं या जो भी आप पढ़ रही हैं, लेकिन आपका जो मकसद है, जो आपकी पहली दुआ है, आप उस दुआ को पहले कर लें और बाकी जो आपकी दुआएं हैं आप उनको भी शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाने व तआला ज़रूर कबूल करेंगे। मैं भी सीख रही हूँ मेरी प्यारी, और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं अपनी प्यारियों से बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। मुझे कुछ नहीं भी आ रहा होता तो मैं आप लोगों से पूछ रही होती हूँ और आप लोग मुझे बताते भी हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं आप लोग भी। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर अता फरमाए और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाने व तआला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह सुब्हाने व तआला मेरी भी परेशानियाँ मुश्किलात जो हैं उनको हल फरमाए, अल्लाह सुब्हाने व तआला हसनैन को नेक बनाए, अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझे उसकी अच्छी से अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम आपी, कैसी हैं आप और हसनैन कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम करें, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे और आप सब की हर मंजिल जो है आसान हो, आमीन सुम्मा आमीन। आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया है, तो आप जितनी प्यारी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करती हैं और आप जो कुछ अपनी मिरेकल स्टोरीज़ में बताती हैं वो सब कुछ मैं पढ़ती हूँ। यकीन कीजिएगा इस बात का कि मेरा जो दिन का आधा वक्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के ज़िक्र में ही गुजर जाता है। कि पहले आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ थी, मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता था, मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट वगैरह करवा लिया था। मुझे नहीं पता था कि दरूद इब्राहीम पढ़ने से, और जिस तरीके से मैंने दरूद इब्राहीम को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह पाक ने आप ही उस इंसान को वापस मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। तो आज मैं आपको अपनी सारी जो मिरेकल स्टोरी है वो बताना चाहूँगी। यूनिवर्सिटी में मेरे साथ आप ही क्लास फेलो थे। जब फ्रेंड्स के ग्रुप में इंसान बैठता है तो काफ़ी सारे डिफरेंट लोग भी आकर बैठ जाते हैं, तो आप ही मेरी क्लास में से ही कुछ ऐसे लोग थे जिनसे आप ही मेरी कभी भी बात वगैरह नहीं हुई थी। तो जब भी इकट्ठे बैठते थे तो आप ही एक इंसान था जो कि आकर खामोशी से बैठ जाता था, मुझे बस देखते रहते थे। मैंने कभी भी इस बात को नोट नहीं किया, लेकिन फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हें वो देख रहा था तो तुमने उसकी तरफ देखा नहीं। मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ और ना ही मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट था। अपनी पढ़ाई से मुतल्लिक बातचीत सबसे करती थी, इसके अलावा मैं कोई फालतू बात नहीं करती थी। हम लोग का थीसिस चल रहा था, तो अभी जो हमारी क्लास की टीचर थी उन्होंने जो है आप ही हम लोग का ग्रुप बनाया, जिसमें आप ही जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ उसको भी आप ही हमारे ग्रुप में शामिल कर दिया गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया कि ये तो हमारे ग्रुप से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इसको क्यों हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। अब आपको पता है कि थीसिस पे जो होता है सब ने मिलकर काम करना होता है, तो हर किसी का मशवरा जो है वो लेना भी बहुत ज़रूरी होता है।
اسی طریقے سے جو ہے آپ ہی ہمیں بات وغیرہ کرنی ہوتی تھی۔ تو آپ ہی ایک دن میں نے ان کا نمبر لیا اور میں نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی ڈسکشن وغیرہ کرنی ہو تو میں آپ سے بات کروں گی۔ تو انہوں نے مجھے اپنا نمبر دے دیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے آپ ہی لائک کرتے ہیں۔ بہت ہی ڈرتے ڈرتے آپ ہی ان کو کال کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، اور آپ کے پاس کچھ نوٹس ہوں گے تو آپ مجھے نوٹس بھی دے دیں، کیونکہ میری جو دوسری فرینڈ ہے جس کے پاس نوٹس کی کاپیز موجود تھیں وہ آپ ہی کافی دنوں سے بیمار تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے مجبوری کے طور پر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دینا پڑا۔ اور میں نے کہا کہ آپ مجھے لازمی نوٹس بھی پکڑا جائیے گا اور یہ تھوڑی سی بات جو ہے مجھے فون پر سمجھا دیں، تاکہ اس کے لیے جو ہے میں پریکٹیکل طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ پھر انہوں نے آپ ہی مجھے کافی اچھا گائیڈ کیا اور کافی اچھے طریقے سے انہوں نے سب کچھ سمجھایا مجھے، جہاں پر ان کی میری سلام دعا تک نہیں ہوتی تھی وہاں پر آپ ہی ان کی میری بہت ہی اچھی آہستہ آہستہ دوستی ہونے لگ گئی۔ تھیسس کمپلیٹ ہونے میں کچھ عرصہ باقی تھا تو آپ ہی انہوں نے مجھے اسی دوران جو ہے پرپوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں اپنے پیرنٹس کو لے کر، پہلے میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کروں گی، کیونکہ آپ ہی میری اور ان کی زیادہ تر جو ہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی بات ہوتی تھی۔ وہ تو انہوں نے اچانک مجھے پرپوز کر دیا تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی زیادہ فرینک ہوں اور میں اپنے گھر والوں سے کچھ چھپاتی نہیں تھی۔ اپنے مما بابا کو ساری آ کر بات بتائی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، جب انسان کے لیے کوئی پرپوزل آتا ہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ انہیں اپنے گھر میں انوائٹ کریں، اگر ہم لوگوں کو بہتر لگے گا تو ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ خیر ان لوگوں کو آپ ہی اگلے سنڈے کو جو ہے گھر میں انوائٹ کیا گیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے جو فادر ہیں وہ میرے فادر کے ساتھ ایک ٹائم پر جاب کرتے رہے ہیں۔ ان کے فادر میرے فادر سے ملے تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹا یہ تو تم نے فیملی میں سے ہی رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میری بات پکی ہو گئی اور میری انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی۔ امی جو تھی وہ تھوڑی خوش نہیں تھی، کیونکہ ان کی امی جو تھی وہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ ہی ان کو میں پسند تھی، تو اس وجہ سے آپ ہی ان کی امی جو تھی تھوڑی تھوڑی خفا بھی تھی۔ خیر آپ ہی جو نصیب میں ہوتا ہے وہ تو کوئی روک نہیں سکتا۔ میری انگیجمنٹ ہو گئی تو میری کلاس فیلوز کو بھی نہیں پتا تھا۔ انگیجمنٹ ہونے کے بعد جو ہے ہم دونوں نے مل کر اپنے سب دوستوں کو جو ہے پارٹی وغیرہ دی، اور تھیسس پر بھی آپ ہی کام ساتھ ساتھ ہم لوگ کر رہے تھے۔ تو آپ ہی ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے آؤٹ آف کنٹری سے آپ ہی 2 سال بعد آنا تھا، تو ان کی امی نے یہ بات کی کنڈیشن رکھی تھی کہ 2 سال بعد جب میرا بیٹا آئے گا تو اسی دوران جو ہے پھر شادی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے ماما بابا کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب تک تمہاری اسٹڈیز وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور اس کی جاب بھی کہیں اچھی جگہ لگ جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے شادی تبھی کر لیں گے، لیکن آپ ہی جب ایک ریلیشن بن جائے تو اس کے بعد آپ ہی فوراً شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ جھگڑے بننے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہی ریلیشن بہت ہی زیادہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ کی اسٹڈیز وغیرہ جو تھی وہ چل رہی تھی۔ آپ ہی وہ ایک ویل اسٹیبلش فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور ان کے فادر کا بھی اچھا خاصا بزنس تھا۔ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے فادر اور میرے فادر اکٹھے ایک ٹائم پر جاب بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ ہی انہوں نے کافی اچھا بزنس جو تھا اپنا اسٹیبلش کر لیا تھا، لیکن ان کی امی بہت ہی عجیب عجیب طرح کی چیزیں کرنے لگ گئی تھی اور وہ مجھے منع کر دیتی تھی، اگر تم نے میرے بیٹے کو بتایا تو تم ماں بیٹے کے بیچ میں جو ہے لڑائی کرواؤ گی۔ بس آپ ہی ان کی امی کی الگ الگ طرح کی ڈیمانڈیں ہونے لگ گئی تھی۔ وہ میری امی کو کہتی تھی کہ مجھے اس برانڈ کا ڈریس چاہیے، اور ہر ہفتے جو ہے آپ ہی ان کی کوئی نہ کوئی نئی ڈیمانڈ آ جاتی تھی۔ خیر آپ ہی کوئی بات نہیں تھی، ہم لوگ بھی اس چیز کو افورڈ کر سکتے تھے، لیکن میری امی کہتی تھی کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایسے منہ سے چیزیں مانگتے ہیں، ہر بیٹی کو اس کے ماں باپ کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی، اندر ہی اندر سے آپ ہی میں گھل رہی تھی، کیونکہ آپ ہی کچھ چیزیں میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنی امی سے بات کریں اور ان کی امی میرے سے خفا ہو جائیں۔ بس وہ مجھے یہ کہتے رہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، تم امی کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ اب اصل میں ان کو پتا تو نہیں تھا کہ امی جو ہے بیک آف دی سائڈ جا کر کیا کچھ کر رہی ہیں۔ میری امی مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ دیکھو تم بالکل بھی آپس میں مت لڑنا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کا ریلیشن بیچ میں خراب ہو، تم بس خاموش ہو جاؤ، ہماری ساس جو کچھ کہہ رہی ہیں میں کر رہی ہوں نا، تم فکر نہیں کرو۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کے کہنے پر ان کے بیٹے سے یہ سب کچھ چھپایا، نیت تو بالکل صاف تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ میری غلطی سب سے بڑی یہ تھی کہ میں نے ان کے کہنے پر ان کے بیٹے سے باتیں چھپائیں۔ آپ ہی ایک دن ان کی امی نے مجھے کال کی اور ان کی امی نے کہا کیا تم جو یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھتی ہو تم ساری ایک جیسی ہوتی ہو؟ خیر عجیب عجیب طرح کی باتیں انہوں نے مجھے کہی، میں بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی اور میں اتنی زیادہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی کہ میری امی میرے روم میں آ گئیں۔ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی، میں نے کہا امی آنٹی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آخر میرا قصور کیا ہے، وہ کیوں مجھے اتنا زیادہ مینٹلی ٹارچر کر رہی ہیں؟
انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا چلو میں بات کرتی ہوں۔ آپ ہی میری امی نے ڈرتے ڈرتے ابو کو یہ ساری بات بتائی، اور ابو نے کہا کہ دیکھو ابھی منگنی ہوئی ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیں، کل کو یہ نہ ہو ہماری بیٹی کو اور زیادہ مزید جو ہے ٹارچر کیا جائے۔ یہ بات سنی تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا، رشتہ کیسے توڑ دیں گے، 1.5 سال ہو گیا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ ان کی امی مجھے کتنا زیادہ مینٹلی ٹارچر کر رہی ہیں۔ ابو نے کہا کہ دیکھو تم اس کو اعتماد میں لو اور اس کو ساری بات بتا دو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل تم یونیورسٹی آ رہی ہو، میں یونیورسٹی میں ہی تم سے مل لوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یونیورسٹی میں بات نہیں کرنی، امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو ہم یونیورسٹی کے بعد جو کیفیٹیریا ہے پاس ہی میں، وہاں پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے، اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو یہ یونیورسٹی میں بھی کر سکتی ہے۔ خیر انہیں تھوڑی بہت جو تھی سمجھ آ گئی تھی میری بات کی کہ میں کوئی اور بات ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اگلے دن آپ ہی میں یونیورسٹی گئی، اس کے بعد آپ ہی ہم دونوں جو قریبی کیفیٹیریا تھا وہاں پر گئے، اور ہم لوگوں نے چائے وغیرہ منگائی اور ہم لوگ آپس میں باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ خود ہی بولا کہ انشاءاللہ اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ ہو جائیں تو دبئی میں جاب کے لیے اپلائی کروں گا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بولا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری کسی بات کا برا نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ سے کچھ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو کہ شاید آج سے پہلے میں نے آپ سے نہیں کی، تو اسی لیے ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے تھوڑی شاکنگ بھی ہو۔ کہا کہ اچھا چلو بات کرو، تم مجھے بہت ہی زیادہ کنفیوز کر رہی ہو۔ تو اس کے بعد جب میں نے ان کو یہ ساری باتیں بتانا شروع کی، پتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ کر لیں گے۔ انہوں نے وہیں پر چائے چھوڑی، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور انہوں نے کہا کہ تم نے اگر گھر جانا ہے تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، نہیں تو تم اپنے گھر چلی جانا۔ انہوں نے جب مجھے اس طریقے سے بولا تو مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آیا، اور میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں اپنے گھر خود چلی جاؤں گی۔ بہت ہی زیادہ آپ ہی وہ غصے میں جو ہے اپنی گاڑی کو تیز ڈرائیو کر کر گھر کی طرف لے کر گئے۔ جب وہ گھر گئے تو میں ان کو کال پہ کال ٹرائی کر رہی تھی، لیکن انہوں نے میری کوئی کال نہیں اٹھائی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی امی کو یہ ساری بات بتائی کہ امی آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے ان سے بات کی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ ان باتوں کو نہیں برداشت کر سکیں گے، آپ لوگوں نے مجھے کیوں غلط مشورہ دیا، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ تو آج کی جو سچائی ہے وہ اس لڑکے کو پتا ہونی چاہیے۔ آپ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی مما جو ہے یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہیں کہ وہ ان کا رشتہ جو ہے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کر لیں۔ مجھے یہ بات تب پتا چلی جب آپ ان لوگوں نے جو ہے انگیجمنٹ توڑ دی، اور آپ ان کی امی نے مجھے فون کر کر بہت ساری باتیں سنائی، اور میری امی کو بھی بولا کہ ہماری طرف سے اس رشتے کو ختم سمجھیں کیونکہ آپ کی بیٹی شادی سے پہلے ہم لوگوں میں لڑائی وغیرہ ڈلوا رہی ہے۔ میں نے ان کو بہت ہی زیادہ کالز وغیرہ کی، لیکن آپ ہی انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ بابا نے آپ ہی ان کے ابو سے بھی بات کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس رشتے کو اتنی سی بات کے پیچھے ختم کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری بات میرے اوپر ہی آ گئی تھی کہ لڑکی جو ہے شادی سے پہلے فساد وغیرہ ڈال رہی ہے، لیکن آپ ہی اصل بات جو تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ آپ ہی میری انگیجمنٹ وغیرہ ختم ہو گئی، اور آپ کو پتا ہے ایک انسان جب ریلیشن میں رہا ہو اور آپ کو بھی بے قصور ہو، اور آگے سے آپ ہی سڈن ایک دم سے یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ انسان پر کیا بیتی ہے۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا تھیسس وغیرہ ہو رہا تھا، تو آپ ہی انہوں نے اس تھیسس کے دوران جو ہے یونیورسٹی میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی انہوں نے اپنی اسٹڈیز وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر جو ہے یونیورسٹی سے کوئٹ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ وہ دبئی جا چکے ہیں۔ بہت ہی زیادہ تڑپ رہی تھی کہ ایک بار تو وہ مجھے بتائیں کہ میرا بیچ میں قصور کیا ہے، سچ بولنا قصور تھا یا یہ ان کو باتیں بتانا قصور تھا۔ خیر مجھے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں ملا، اور وہ انسان مجھے چھوڑ کر جو ہے دبئی چلے گئے۔ آپ انگیجمنٹ کو ختم ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ جس طریقے سے میں یونیورسٹی وغیرہ جاتی تھی یہ صرف میرے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مجھے وہ ساری باتیں، وہ ساری یادیں، وہ ہر جگہ پر بیٹھ کر ہم لوگوں کا بات کرنا، اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنا، اور ہم لوگوں نے ہنستے رہنا اور یہ سوچنا کہ اب ہم یوں کریں گے، ایسے کریں گے، وہاں جائیں گے، یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ سب لڑکیوں کو کہنا چاہوں گی کہ انگیجمنٹ کے بعد کسی کے ساتھ کبھی بھی اتنے زیادہ انوالو نہ ہو جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے۔ نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کچھ، بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی کی لائف میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ یونیورسٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد ابھی میں گھر میں تھی، اور گھر میں رہنا کسی اور ٹرامے سے کم نہیں تھا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر میں خاموش رہتی تو یہاں تک بات نہ پہنچتی۔ میں بہت ہی زیادہ روڈ ہو گئی تھی اپنے گھر والوں سے، جو کہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی بھی گھر والوں کو اپنی کسی غلطی کا جو ہے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اب آپ ہی یہاں سے میری زندگی جو تھی وہ بالکل بدل کے رہ گئی۔ بہت ہی زیادہ آپ ہی غصے میں جو ہے میں گاڑی
گاڑی لیکر گھر سے نکلی ہوں، آپ ہی روڈ پر جو ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میرا ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ میری گاڑی بالکل الٹ کے رہ گئی، مجھے بہت ہی زیادہ انجریز وغیرہ ہوئی۔ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے۔ جو میری رائٹ والی لیگ ہے اور جو آپ ہی میرا لیفٹ والا آرم ہے، میری بونز وغیرہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو گئی، اور آپ ہی اتنی شدید ڈیمیج ہوئی، میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ پھر مجھے اصل بات سمجھ آئی کہ زندگی میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اصل بات تو ہے کہ ہماری صحت کتنی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جن چیزوں کو میں کچھ سمجھتی نہیں تھی اپنی زندگی میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی ان چیزوں کی قدر دلا دی۔ میری مما آپ ہی ساری رات میرے لیے جاگی رہتی تھی کہ کہیں مجھے پانی کا گلاس نہ چاہیے ہو یا کوئی چیز نہ چاہیے ہو، جیسے دشمن کو بھی میری سچویشن سے نہ گزارے، میں تو یہی دعا کرتی ہوں۔ خیر آپ ہی جو 8 مہینے کے لمحات تھے اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی۔ ایک نرس تھی جن سے میری بہت ہی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی ان 8 مہینوں کے دوران، تو وہ جب بھی مجھے انجیکشن لگانے آتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ چلیں اب آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ مجھے ہمیشہ درود ابراہیم پڑھنے کا کیوں کہتی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے زندگی کی کوئی بھی پریشانی لگتی ہی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے ہر پیشنٹ کو جو ہے انجیکشن لگانے سے پہلے یا کبھی بھی کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے کہتی ہوں کہ درود ابراہیم پڑھے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ واقعی میں درود ابراہیم میں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرے جو زخم تھے ان میں مجھے بہت زیادہ جب تکلیف ہوتی تھی اور میں کروٹ بھی نہیں لے پاتی تھی، آپ یقین کریں کہ میں درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاور آ جاتی ہے، اگر میں کہوں تو میری جو سٹوری ہے وہ میریکل آف درود ابراہیم سے زیادہ پاور آف درود ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے بہت ہی زیادہ پاور دینی شروع کر دی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انرجیز محسوس ہونے لگیں جہاں پر میں خود کروٹ نہیں لے سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا درود ابراہیم پڑھنے سے کہ آپ ہی میں کروٹ بھی خود لینے لگ گئی، اور آہستہ آہستہ میں نے واک بھی سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد آپ ہی ڈاکٹرز نے مجھے ڈسچارج دے دیا، اور ڈاکٹرز نے کہا انشاءاللہ کچھ عرصے تک جو ہے ان کی جو ریکوری ہے وہ ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے ہم ان کا مزید ٹریٹمنٹ کریں گے۔ آپ ہی جو میرا لیفٹ والا ہینڈ تھا وہ تو بالکل میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ بونز ہوتی ہیں جن پہ ہمارا ہاتھ سٹیبل ہوتا ہے، بس آپ ہی وہ بونز جو تھی میری بیچ میں سے ٹوٹ چکی تھی، ان کے لیے آپ ہی مجھے آؤٹ آف سٹی جانا تھا، لیکن کچھ عرصے کا ٹریٹمنٹ وغیرہ اور کروانے کے بعد جو تھا مجھے آؤٹ آف سٹی جو تھا انہوں نے بھیجنا تھا۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا کیونکہ میری بیک بون پر بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، تو میں بس لیٹ کر جو ہے نماز پڑھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ میرے پیچھے ہلکے سے کشن وغیرہ رکھ دیے جائیں، نماز ادا کر لوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان تکلیف کے لمحات میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو گئی تھی، اور درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پاور دے دی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب میں لیٹ کر نماز پڑھتی تھی سے بڑی ایکسرسائز تھی، کیونکہ جیسے ہی میں اپنی بہت زیادہ فورس کر کے بازو کو موو کرتی تھی مجھے نہیں درد ہوتی تھی، لیگز کو بینڈ کرتی تھی، فٹ کو موو کرتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر رہے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کو کہتی تھی کہ انشاءاللہ میں بہت جلد ریکور کر لوں گی، آؤٹ آف سٹی بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خیر میرے بابا کو میرا یہ کانفیڈنس دیکھ کے بہت اچھا بھی لگتا تھا اور انہیں بھی ہمت ملتی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے، بس اسی طریقے سے آپ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی میرا چل رہا تھا، ریکوری کچھ حد تک آ رہی تھی۔ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ درود ابراہیم پڑھنے سے سب سے پہلا میریکل کیا ہوا۔ مجھے ایک دم سے کھانسی لگ گئی اور میں نے اپنی مما سے کہا کہ مما میرے لیے پانی لے آئیں گی؟ مما نے کہا کہ ہاں جگ خالی ہے، رکو میں پانی لے کر آتی ہوں۔ مما اٹھ کر پانی لینے کے لیے گئی اور مما پانی لے کر آئیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 سال بعد جو ہے اوپر کیا اور پانی کا گلاس پکڑا۔ جیسے میں اپنے ہاتھوں کو اوپر کر رہی تھی میری مما بالکل خاموش تھی اور میری مما دیکھ رہی تھی، اور نہ ہی میری مما نے مجھے بیچ میں ٹوکا کہ تمہیں درد ہوگی یا کچھ ہوگا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کیا حالت تھی، لکھے ہوئے لفظوں میں اس خوشی کا عالم لگا سکتی ہیں کہ جب میں نے 2 سال بعد جو ہے اپنے ہاتھوں سے گلاس کو پکڑ کر پانی پیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا بڑا میریکل کیا کہ میرے جو ہاتھوں کی بونز تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل کام کرنا چھوڑ چکی تھی، خود بخود آپ ہی صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ میری رائٹ والی لیگ کی جو بونز تھی وہ ٹوٹ چکی تھی، جب میں نے واک کرنا شروع کی تو آپ ہی الحمدللہ درود ابراہیم پڑھنے سے قدموں پہ بھی کھڑے ہونے لگ گئی۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا میریکل میرے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی
زندگی دی اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ہر کام کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہمت دی ہے، صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے۔ میں نے بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنی نہیں چھوڑی، کیونکہ نماز کے علاوہ مجھے سکون ملتا ہی نہیں تھا، اور میرے ساتھ جو ماضی میں ہوا تھا وہ بھی ایک بہت بڑا غم تھا، اور وہ صرف اور صرف نماز سے اللہ تعالیٰ نے کیور کیا۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے اور کرم ہے۔ اس کے بعد آپ ہی مجھے ایک دن بہت ہی زیادہ ٹیمپریچر ہو رہا تھا، بابا نے کہا کہ چلو آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے لے کر جاتا ہوں۔ ہم لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ٹرن آنے کا جو تھا وہ انتظار کر رہے تھے۔ جو ٹوکن نمبر تھا وہ 28 تھا۔ بابا نے کہا کہ یہاں پر تھوڑا وقت لگ جائے گا تو تم انتظار کرو، نیچے بیسمنٹ میں جاتا ہوں، وہاں پر جا کر اپنا بی پی وغیرہ بھی چیک کروا لیتا ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں میں نے اپنا بی پی وغیرہ بھی چیک نہیں کروایا۔ بابا نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہے تھے تو بابا جو ہے واپس اچانک سے مڑ کر آ گئے۔ میں نے بابا سے بولا کہ بابا خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے؟ بابا نے مجھے بتایا کہ نیچے بیسمنٹ میں وہ گئے ہی تھے تو کاؤنٹر پہ ان لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا تھا، آپ ہی جن سے میری شادی ہو رہی تھی، وہ اپنے بابا کو لے کر آئے ہوئے تھے، اور ان کے بابا کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، کیونکہ آپ ہی وہ ویل چیئر پر تھے اور آپ ہی گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ بابا کو سمجھایا، میں نے کہا بابا دیکھیں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، جب مجھے کسی چیز کا گلہ شکوہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے دل میں کس بات کی باتیں رکھی ہوئی ہیں، پھر کیوں ایسا کیا؟ آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ بابا نے کہا کہ نہیں میں بالکل نہیں ملوں گا، انہوں نے بہت غلط کیا ہے جو کچھ بھی ہے۔ میں نے کہا بابا آپ اس ٹائم رشتوں کو مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک وقت میں ان کے فادر کے ساتھ جو ہے کتنا اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے، اپنی زندگی کا بہت عرصہ جو ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک جگہ پر جاب کی ہے، بس آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے جائیں اور ان کا پتہ کر کے آئیں۔ بابا نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم بھی میرے ساتھ جو ہے چلو گی۔ اس کے بعد آپ ہی میں اور بابا جو ہے لفٹ میں نیچے بیسمنٹ کی طرف گئے، اور وہاں پر جب ہم گئے تو آپ ہی انکل کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بابا جو ہے ان کے روم کی طرف گئے تو آپ ہی ہم جب جا رہے تھے تو ان کے بیٹے جو تھے وہ باہر ویٹنگ ایریا میں ہی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے آپ ہی بابا نے سلام دعا کی، تو آپ ہی وہ بھی حیران تھے کہ کہاں سے ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، انہیں لگا کہ شاید ہمیں کسی نے بتایا ہے تبھی ہم آئے ہیں۔ مجھے دیکھا میرے ہاتھ میں سٹک تھی تو آپ ہی وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور میں بہت زیادہ ویک بھی تھی، تو آپ ہی انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تو نہیں۔ بابا نے خیر ان سے پوچھا کہ آپ کے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ انکل ابو کو جو ہے کچھ عرصہ پہلے فالج کا اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ابو کی جو رائٹ والی سائیڈ ہے وہ پیرالائز ہو گئی ہے، بس اسی کی میڈیسن وغیرہ کے لیے آئے ہیں چیک اپ کے لیے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ابو تھوڑے بہتر ہیں، بس ابو کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر نے جو ہے آج ابو کو ایڈمٹ کیا ہے ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد آپ ہی میرے بابا جو ہے اندر روم میں گئے اور بابا کی ساری بات چیت ہو رہی تھی، میں باہر انتظار کر رہی تھی بابا کا، تو آپ ہی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے میں آپ کے پاس ادھر بیٹھ جاؤں؟ بالکل کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل نارمل تھی آپ ہی، کیونکہ میں سب کچھ بھول چکی تھی اور میں ہر انسان کو معاف کر چکی تھی۔ میں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ نے یہ سٹک کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مجھے معاف کر دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جہاں پر امی چاہ رہی تھی وہاں پر جو ہے شادی بھی ہونے والی تھی، لیکن اس لڑکی نے خود ہی انکار کر دیا، تو امی کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے تمہاری بدعا کا اثر ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو بدعا نہیں دی تھی، ہاں یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں۔ جس دن سے تمہارے ساتھ میرا رشتہ ختم ہوا ہے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہا ہوں، ایک بھی دن مجھے میری زندگی میں سکون نہیں ملا، اور میں جاب کے لیے دبئی بھی چلا گیا تھا لیکن پھر بھی میں وہاں پر سیٹل نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد جب ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے واپس آنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے ان کو تھوڑا سا غصے میں بولا کہ جب میں ٹھیک تھی تب آپ کو کون سا کسی چیز کا احساس تھا؟ بابا کو بہت ہی زیادہ اندر دیر ہو رہی تھی اور ہمارا نمبر جو تھا وہ بھی تقریباً آنے والا تھا، مجھے اوپر ریسیپشن سے کال بھی آ رہی تھی کہ آپ کی ٹرن آنے والی ہے، آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ہم نیچے پیشنٹ کا پتہ کرنے آئے ہیں، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ خیر میں اندر بابا کو لینے کے لیے روم میں گئی تو ان انکل کو میں نے دیکھا اور ان انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا، خیر انہوں نے مجھے پیار وغیرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کچھ نہ کرے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ بات سن کر تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ میں نے کہا انکل آپ کو اللہ پاک صحت دے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اللہ پاک کی ہی رضا تھی، بہت حد تک بہتر ہوں۔ میں نے انکل کو بتایا کہ انکل آپ بھی درود ابراہیم پڑھا کریں، ان کو کہا کہ انکل مجھے بھی درود ابراہیم نے دوسری زندگی دی ہے، بس آپ جو ہے درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ انکل نے کہا کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے لیکن میری بات سنو،
سنو تم ادھر 1 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ہو گیا یا جو کچھ بھی میری بیگم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں ہر ایک چیز کے لیے شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا انکل کس بات کی معافی، میرے دل میں کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ لوگوں کے بارے میں کبھی کوئی برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد انکل نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو انصاف کرتے ہیں نا، تو بس بیٹا جس دن سے تمہارے ساتھ رشتہ ختم ہوا ہے یقین کرو ہمارے گھر کا سکون جو ہے وہ برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ بیٹا بہت ہی زیادہ تکلیف اور پریشانی میں رہ چکا ہوں میں بھی۔ خیر بابا اور میں جو ہے آپ ہی اوپر والے پورشن کی طرف آ گئے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ڈاکٹر کو چیک اپ وغیرہ کروانا تھا، میرا فیور بھی آپ ہی بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ آپ ہی ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ وغیرہ کروایا، میڈیسن وغیرہ لی اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ آپ ہی تقریباً 4-5 دن گزر چکے تھے، میری طبیعت اب بہتر تھی تو آپ ہی بابا کو انکل کی کال آئی اور انکل نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو مجھے بہت برا لگے گا۔ بابا نے مما کو یہ ساری بات بتائی۔ ہم لوگوں نے آپ ہی گھر آ کر ساری بات مما کو نہیں بتائی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ مما بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ بابا نے جب ساری بات مما کو بتائی تو مما نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگ ہمارے گھر آئیں۔ بابا نے کہا کہ دیکھو وہ مریض انسان ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا تو کس بات کی نفرتیں دل میں رکھیں۔ دیکھو جب وہ آ رہے ہیں اپنے دل کو صاف کر کے، تم بھی اپنے دل کو صاف کر لو، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کا نصیب اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا اور یہ سب کچھ ہونا ہمارے مقدر میں تھا۔ بابا نے بہت مشکل سے مما کو منایا اور مما کے موڈ کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے، انہوں نے آ کر مجھ سے، میری مما سے اور میرے بابا سے جو ہے ایکسکیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ بس میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں سمجھ رہی تھی کہ خاندان میں رشتہ ہو جائے گا تو گھر کا رشتہ گھر میں ہی رہ جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی کبھار جو ہے خاندان کے لوگ بھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ سگی بہن نے میرے ساتھ جو کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اس کے بعد ہر طرح کا گلہ شکوہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور انکل نے مجھے بتایا کہ بیٹا تقریباً 2-3 دن ہو گئے میں درود ابراہیم پڑھ رہا ہوں آپ کے کہنے پر، اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرا بی پی بھی اب کنٹرول میں آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ آپ ہی وہیں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے انکل آنٹی نے بولا کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے دل سے معاف کر دیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر نکاح کی ڈیٹ لینے کے لیے آئی ہوں۔ پاپا نے بولا کہ ابھی آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتاتے ہیں۔ آپ ہی تقریباً 4-5 ہفتے گزر گئے اور اس کے بعد آپ ہی ان لوگوں کی دوبارہ ہمیں کال وغیرہ آئی اور اس کے بعد آپ ہی بابا نے بولا ٹھیک ہے آپ لوگ آج شام کو دوبارہ ہمارے گھر آئیں، انشاءاللہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی سب کی رضامندی کے ساتھ جو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری آپ ہی شادی ہوگی اور آپ ہی میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں۔ بس آپ ہی جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنے مشکل حالات سے گزر کر میں نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا تھا کیونکہ آپ ہی یہ امتحان بہت مشکل تھا، لیکن آپ ہی جب میں اپنے ہسبینڈ کو رات کو تہجد کے وقت اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اور روتے ہوئے دیکھتی ہوں تو آپ ہی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے ہسبینڈ کو بالکل چینج کر دیا ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ ہی وہ 5 وقت کے نمازی ہو چکے، تہجد گزار ہو چکے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ ہی جس کو تہجد میں بلانا چاہیں بلا لیتے ہیں، چاہے کسی آزمائش سے گزار کر، چاہے کسی اپنے پیارے سے دور کر کر۔ اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور انکل کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آگے بھی ساری منزلیں آسان فرمائے انشاءاللہ ہم لوگ کا پلان ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصے تک جو ہے عمرے پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی، آپ لوگوں نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ ہی مجھے انتظار رہے گا کہ آپ جلدی سے جو ہے میری میریکل سٹوری اپنی پیاریوں کے ساتھ شیئر کریں اور میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی آواز میں اپنی میریکل سٹوری کو سنوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری پیاریاں اور مزید عطا کرے اور حسنین کو بھی بہت ساری خوشیاں دے اور اس کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور کتنی پیاری ان کی میریکل سٹوری ہے کہ میریکل جو ہے درود ابراہیم سے کس طریقے سے ان کی زندگی میں ہوا ہے اور بہت ہی پیاری میں کہوں گی کہ آج کی یہ سٹوری تھی درود ابراہیم پڑھنے سے، جو کہ بالکل ناممکن تھا۔ ایک تو ان کی زندگی کا جو میریکل ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو صحت دی اور اتنے کریٹیکل سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے۔ جو چیز نصیب میں لکھی ہے میری پیاری وہ مڑ کر بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں چلی بھی جائے
لیکن اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ ہے جی میریکل آف تہجد، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں ان کو بہت ساری خوشیاں دے اور کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 6 مہینے پہلے میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا ہے اور آپ کی ہر جو میریکل سٹوری آتی ہے اور جو کچھ آپ بتاتے ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے لیے، استغفر اللہ پڑھنے کے لیے، میں سب کچھ پڑھ رہی ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ کافی سارے کام اور کافی سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ میرے رشتے میں کافی عرصے سے رکاوٹ تھی، تقریباً 8 سال سے جو ہے میری امی جو ہے میرے رشتے وغیرہ دیکھ رہی تھی، لیکن کہیں پر بھی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ کی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ نے تہجد میں نیک نصیب کی دعا کے بارے میں بتایا تھا، ایک سسٹر کی میریکل سٹوری آپ نے شیئر کی تھی۔ آپ ہی رمضان میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ سورہ یاسین اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی بہت ہی اچھا پروپوزل میرے لیے آیا ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر کریں، کیونکہ آپ ہی جو رشتہ ہے بہت ہی اچھا ہے اور ہم لوگوں کو بھی وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے اور ان لوگوں کو بھی آپ ہی ہماری فیملی بہت پسند ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اکتوبر میں جو بھی ہے انگیجمنٹ یا نکاح وغیرہ جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، خیر و عافیت کے ساتھ ہر چیز ہو جائے۔ اپنی پیاریوں کو بتائیے گا کہ تہجد کے وقت جو ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر پریشانی اور ہر مشکل حل کر دیتے ہیں۔ فیملی میں کچھ اور پرابلمز بھی تھیں جس کی وجہ سے آپ ہی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ الحمدللہ جب سے آپ ہی میں نے سورہ یاسین تہجد کی نماز کے وقت پڑھنا شروع کی ہے اور 2 نوافل پڑھنا شروع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی وہ پرابلمز بھی حل کر دی ہیں۔ تو آپ لازمی آپ یہ شیئر کیجیے گا کہ جو پریشان ہیں کسی بھی پرابلم کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جیسی میری سب پریشانیوں کو دور کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی اتنی پیاری سی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو میری پیاریوں، اگر آپ لوگ کسی بھی سلسلے میں پریشان ہیں تو 3 مرتبہ سورہ یاسین جو ہے تہجد کی نماز کے وقت، 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر پریشانی مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ یہ سب پیاریوں کے دل کی حاجات، دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔